रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम, अमायदीन द्यामर और नौजवानान द्यामर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस पुरअमन एहतिजाजी धरने का 55 डेज है और आपने दुनिया को यह साबित किया है कि द्यामर के लोग पुरअमन है, द्यामर के लोग बाशऊर है और द्यामर के लोग जमहूरी उसूलों पर यकीन रखते हैं और जमहूरी तरीके से अपने हुकूक का डिमांड करते हैं। और इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि द्यामर के लोग कमजोर है। द्यामर के लोग किसी भी ताकत के साथ टकराने की सलाहियत रखते हैं, किसी भी ताकत के साथ टकराकर अपने हुकूक हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। आपके इस एहतिजाजी धरने से दो अहम मकासद हम हासिल कर चुके हैं। डैम के जो हमारे मसाइल है, इसके अलावा आपके इस धरने ने द्यामर के मुंतशिर लोगों को एक कौम बना दिया है। आपकी इस धरने ने द्यामर के इनफरादी सोच रखने वाले माशरे को इज्तिमाई सोच पे लाके खड़ा किया है। आज तक हम सिर्फ और सिर्फ इनफरादी सोच रखते थे, अपने जाती मफादात के हवाले से सोचते थे, अपनी जात के हवाले से सोचते थे। तो आपके इस धरने ने आपके अंदर, पूरे द्यामर के अंदर, द्यामर के लोगों के अंदर यह शऊर पैदा किया कि असल जिंदगी अपने जात के खोल से बाहर आना है, अपनी जाती सोच से बाहर आना है और पूरे माशरे की तामीर और तरक्की के बारे में सोचना है, पूरे समाज की तामीर और तरक्की के बारे में सोचना है। तो आपने इस धरने के वसातत से अपना ये मकसद हासिल कर चुके हैं। क्योंकि अगर एक फर्द तरक्की करे, एक फर्द आगे जाए, एक फर्द के पास वसाइल हो, तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हम मिनहाइसुल कौम तरक्की नहीं करे, जब तक पूरा समाज तरक्की नहीं करे, जब तक हम अपनी सोच के अंदर तब्दीली लेके नहीं आए, तो उस वक्त तक माशरा तब्दील नहीं हो सकता है। कहते हैं कि सोच बदले समाज बदलेगा, रफ्ता रफ्ता मिजाज बदलेगा। और दूसरा पॉइंट, जिन ताकतों ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक खुद साख्ता सेक्टरिज्म, फिरकवारियत को इंपोर्ट किया था, जो अपने जाती मकासद की तकमील के लिए इस गिलगित बल्तिस्तान को की अजीम कौम को तकसीम करके इस खित्ते के वसाइल को लूटते रहे थे, इस खित्ते के जमीनों पे काबिज होते रहे थे, हमारे मादरियात पे काबिज होते रहे थे, हमारे वसाइल पे काबिज हो रहे थे। तो आपके इस धरने ने एक मसलिकी यकजहती का पैगाम दिया। आपने देखा कि इस पूरे प्रोसेस में आपके इस धरने में बल्तिस्तान से कासिम मेसम साहब यहाँ पे तशरीफ लाए,
آپ کے سامنے آئے اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. آپ کے اس دھرنے میں نگر سے علماء کرام کا وفد آیا, آپ کے اس دھرنے میں استور سے علماء کرام کا وفد آیا, مختلف مکاتب فکر کے علماء اپنے روحانی لباس میں یہاں آ کے آپ کے سامنے آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور یہ دیامر کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. دیامر کی تاریخ میں ابھی تک کوئی مختلف مکاتب فکر کے عالم یہاں آ کے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ڈیم کے مسائل تو حل ہونے ہیں, ان کے باپ بھی حل کر دیں گے, لیکن اصل مسئلہ ہماری قومی یکجہتی کا مسئلہ تھا. آپ کے اس دھرنے نے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے. آپ کے اس دھرنے نے پورا گلگت بلتستان کو متحد کیا ہے. اور یہ جو طاقتیں جو ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے, ان کی شکست ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ پورا گلگت بلتستان کا مستقبل کے لیے ایک روشن باب کا آغاز ہے. یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا ہے. اس کے بعد میں اصل طاقتیں جو پاکستان کا نظام چلاتی ہے, بدقسمتی سے غیر جمہوری طاقتیں جو اس ملک کے سسٹم پہ قابض ہے, ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیامر کی تاریخ کو سمجھے, آپ دیامر کی تاریخ کا مطالعہ کریں. ہمارے بڑوں نے ایک سیشن ڈیٹ آف 1952 کے تحت اپنی آزاد مرضی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انتظامی احلاق کیا تھا. اس وقت ہمارے لوگوں پہ, ہمارے بزرگوں پہ کوئی دباؤ نہیں تھا, لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر کے لوگوں کو منتشر کر لیں گے, لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ایک متنازع خطہ ہے, چاہے میں مانو یا نہ مانو, آئین پاکستان کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے. اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کہتے ہیں گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے. آپ اس متنازع خطے کے اندر آپ ڈیم بنا رہے ہیں. اگر آپ یہاں کے جنرل مسائل آپ حل نہیں کریں گے اور آپ طاقت کے ذریعے سے آپ ڈیم بنانے کی کوشش کر لیں گے, تو آپ طاقت کے ذریعے سے ڈیم نہیں بنا سکتے. یہ کوئی پانی کا ٹنکی نہیں ہے یا کوئی چھوٹا سا تالاب نہیں ہے مچھلیوں کا جو آپ طاقت کے ذریعے بنائیں گے. آپ خود نہیں بنا سکتے ہیں. آپ کو ڈونرز فنڈ دیتے ہیں, آپ کی انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہے وہ آپ کو فنڈز دیتے ہیں. اگر وہ کل اس خطے کو متنازع حیثیت کو سامنے رکھ کر, یہاں کے لوگوں کے مطالبات کو سامنے رکھ کر آپ کو فنڈز دینا بند کر دیں گے, تو آپ کا باپ بھی یہ ڈیم نہیں بنا سکتا ہے. آپ ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھے. جب ڈیم کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی تو یہاں کے لوگوں نے کسی نے بھی ڈیم کی مخالفت نہیں کی. آپ کے کنسٹیٹیوشنل پارٹ ہے کالا باغ کے اندر, آپ اربوں کی مشینری آپ کی وہاں پہ ایکسپائر ہو گئے ہیں, آپ نے وہاں پہ ڈیم نہیں بنا سکے. ولی خان کہتے تھے کہ میں پنجابیوں کو نہانے کے لیے پختونوں کو ڈبونا نہیں دوں گا, لیکن ہم نے ایسی بات نہیں کی. ہم نے اپنی قیمتی اراضیات وقف کر دی. آپ نے شروع سے ہی, روز اول سے ہی آپ نے دیامر باشا ڈیم کے متاثرین کے ساتھ زیادتی کی. فرسٹ جو فیز تھا, جو ایکوزیشن آف لینڈ, اس میں بھی آپ نے یہاں کے لوگوں کو مارکیٹ ویلو کے مطابق آپ نے کمپنسیشن نہیں دیا. آپ نے یہاں کے سائٹ پہ جو قیمتی اراضیات تھے آپ نے محض 13,50,000 کنال پہ آپ نے ہماری زمینی دی.
اگر مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے، اگر فیوچر پوٹینشیل کوئی اراضیات کو دیکھا جائے تو فی کنال 1 کروڑ کی مالیت کی یہ زمینیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے 18,600 ایکڑ جو 1,51,000 کنال زمین آپ نے غیر نان کمپنسیبل ڈکلیئر کیا، ناقابل معاوضہ ڈکلیئر کر کے آپ نے کمپنسیشن نہیں دیا، حالانکہ دیامر کی 1 انچ زمین خالص سرکار نہیں ہے۔ یہاں کی زمینیں عوام کی ملکیت ہے، یہاں کے رہنے والوں کی ملکیت ہے۔ تو آپ نے ایکوزیشن آف لینڈ کے پروسیس میں آپ نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ تاریخی زیادتی کی، اور اس کے بعد جو ری سیٹلمنٹ کا جو فیس ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل رولز کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ ری سیٹل کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں کے متاثرین کو ابھی تک آپ نے ری سیٹل نہیں کیا، ابھی تک آپ ٹائم پہ ٹائم دیتے جا رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن اب دیامر کے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ابھی عوام کے اندر اور صبر کرنے کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ ابھی لوگ لاوے کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ لوگ صرف محض باتیں کرتے ہیں، ڈیم سائٹ پہ نہیں جائیں گے۔ آپ نے دیامر کی تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ اگر حق پرست لوگ، حق پرست علماء لیڈ کرے جن پر عوام کی تائید ہو، عوام کی اعتماد ہو، تو یہاں کے لوگ اپنے جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی درخت نہیں کرتے ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی درخت نہیں کرتے ہیں۔ اور پورا دیامر اور پورا گلگت بلتستان اس وقت 1 پیج پہ ہے۔ اور اگر سنجیدگی کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو لیگل لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز ہے، کوئی ایک ڈیمانڈ بھی انلیجٹیمیٹ نہیں ہے جو ریاست کے بس سے باہر نہیں ہے، بالکل لیگل اور لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز ہے۔ اگر ریاست چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر ان تمام مطالبات پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔ ریاست بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ریاست کے سامنے یہ معمولی مطالبات ہے۔ اگر حکمرانوں کی نیت اچھی ہو، اگر حکمران نان کرپٹ ہو، اگر حکمران سنجیدہ ہو، تو یہ 2-3 دنوں کے اندر حل ہونے والے مطالبات کو انہوں نے پھیلا کے 55 دن ہم یہاں پہ بیٹھے۔ تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قربانی سے نہ دیامر کے عوام درخت کرے گی، نہ گلگت بلتستان کے عوام درخت کرے گی، اور آخری حد تک لڑیں گے۔ یا شہادت ہوگی، یا ہمارے حقوق ہوں گے، یا ڈیم بنے گا۔ اسی طریقے سے ڈیم نہیں بنے گا۔ آپ سمجھ اور ابھی تک 55 دن ہو گئے، 55 ڈیز ہم پرامن تھے اور پرامن رہے ہیں۔ اگر آگے کسی بھی قسم کی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، کسی قسم کی بھی ڈیٹس اموات ہوں گی، چاہے کسی بھی سائٹس پہ، چاہے ہماری سائٹ پہ، چاہے ریاست کے سائٹ پہ، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت، ریاست اور اداروں پہ عائد ہوگی، بالکل اداروں پہ عائد ہوگی، کیونکہ ہم نے جو پرامن رہنا تھا ہم رہے ہیں، اور آگے کسی قسم کی امن کی نہ گارنٹی ہے اور نہ کسی قسم کی اور کسی چیز کی گارنٹی ہے۔ تو انہیں خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔